वियतनाम में अमेरिका ने 12 सालों में हर 8 मिनट के बाद एक बम फेंका था। हर 8 मिनट में मुतवातर, ये जो वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, उसके बावजूद अमेरिका हारा। उन्होंने जापान को हराया। यानी फॉल ऑफ साइगोन पे खत्म नहीं हुआ था मामला, नहीं, फिर बढ़ गया था। जापान को हराया, फ्रांस को हराया, अमेरिका को हराया। 3 साम्राज्यी कुव्वतों को शिकस्त दी है वियतनाम ने। बड़ी अजीम कौम है और बड़ी इंस्पायरिंग कौम है। और मैंने कहा उनको कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। यानी फिर ये जंग जो है पैसिफिक की, ये फ्रेंच इंडो चाइना तक फैल गई थी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसमें कैम्बोडिया भी शामिल कर दिया, इंडो चाइना का जो सर, और फिर ये लाओस का भी। और इन तीनों ममालिक में डॉक्टर साहब 12 सालों में हर 8 मिनट के बाद एक अमेरिकन बम गिर रहा था। कैन यू इमेजिन कि छोटा से मुल्क है, आबादी है, कितना हुआ होगा ज्यादती और जुल्म, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े हो गए और ऐसे खड़े हैं। और उनकी जो परेड देखी मैंने, बड़ी दावत दी थी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी ने। उनके टॉप लीडर से भी मुलाकात हुई, तो लाम जो नंबर 1 है उनका। और बड़ा हौसला हुआ, हिम्मत हुई कि एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क को शिकस्त कर सकते। मैंने फिर बताया खुशखबरी, मैं कि हमने भी ये काम किया स्मॉलर स्केल में। हिंदुस्तान ने कोशिश की, जारियत की, और हमने उसको पसपा कर दिया। खैर वो मुख्तर अरसे के लिए हिंदुस्तान का था, तवील जंग तो नहीं थी। लेकिन असूली बात यह है कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। साइज नहीं कि छोटा मुल्क है तो वो बड़े मुल्क से मुकाबला नहीं कर सकता। तो वियतनाम हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की मिसाल हो, अफगानिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन, क्यूबा, अमेरिका। मुझे साहब ज़रा बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन ज़रा शुरू करते हैं गज़ा और फ़लस्तीनी रियासत, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। और ये रेजोल्यूशन जो है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ये मंजूर हो गई जनरल असेंबली से। इसको वीटो किया 10 मुल्कों ने। लेकिन ये कि इससे पहले जो मजम्मत थी कतर पे, वो उसको अमेरिकन ने वीटो नहीं किया था, ऑल्दो ये कि उसमें इसराइल का नाम नहीं था। उसके बाद आपको पता है वली अहद और वज़ीर आज़म जो हैं, वो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म कतर के जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले। स्टीव विटकॉफ भी थे, और आज मार्को रूबियो इसराइल में, और इसराइल में हैं। और वो मशरिकी यरूशलेम में जो है, वो दीवार गिरिया जो है, वहाँ पे वो उन्होंने हाज़िरी दी है। और साथ उनके नेतन्याहू, वेलिंग वॉल, और साथ उनके नेतन्याहू, और साथ उनके इसराइल में अमेरिकन एम्बेसडर। अच्छा, अब वो मैसेज जो है, जो वो गालिबन ये देने की कोशिश कर रहे हैं मार्को रूबियो, कि ये वो जो पहले अब्राहम अकॉर्ड हुए थे, जिसमें एनेक्सेशन की बात हो गई थी कि तल अवीव जो है वो वहाँ से एम्बेसी शिफ्ट हो जाएगी यरूशलेम में, तो ये उसकी शायद तजदीद हो रही है इस मरहले पे। और चंद महीने पहले ही जो ट्रंप आए थे, तो वो गए नहीं थे इसराइल, वो कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई गए। अब एक यहाँ इसके बारे में ज़रा बताएं मुझे। दूसरा, कतर पे इसराइल का हमला, ट्रंप कह रहे हैं कि ये प्लॉजिबल डेनिबिलिटी कहेंगे इसको पता नहीं था, इसको पता था, इसको पता नहीं था, इसको पता था। जो है वो स्टीव विटकॉफ ने फ़ोन देर से उठाया, उसने उसको कर दिया था, वो इसराइल के अंदर वो, ये तो स्ट्रेटजी में है ना। इसमें मेरे ख्याल में कोई शक नहीं मेरे जहन में कि जो हमला किया इजराइल ने कतर पर, उसको अमेरिका की आशीर्वाद थी, और अमेरिका ने उनको आंख मारी। अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, नहीं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। देखिए ना, उधर अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा मिडल ईस्ट में अल उदीद कतर में है, जहाँ 10,000 ट्रूप्स हैं, 10,000 सेंटकॉम है। और अगर कोई वहाँ से हमला होने वाला है बाहर से, तो वो तो अगर ना पता हो तो दे माइट शूट इट डाउन, क्योंकि वो तो उनके पास है टेरिटरी। तो वो ये वही हुआ जो 13 जून को हुआ था ईरान के खिलाफ, कि ईरान से मुज़ाकरा। इसमें मैं समझता हूँ अमेरिका ने धोखा दिया है। पहले ईरान को भी दिया था और अब कतर को भी दिया है। और एक ये सबक भी है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। कल कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकते। और अब मुझे अफसोस है कि ट्रंप
باوجود کے کہنا کہ امریکہ فرسٹ، ان کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل فرسٹ ہے. اسرائیل کے جو مفادات ہیں، اسرائیل کے جو مقاصد ہیں، اس کو وہ تقویت پہنچا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اینڈ دیٹ از دا فیلنگ آف ٹرمپ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ مطلب وہ تو اسی گوف اپ ہو گیا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نے فون کیا، میں نے وٹکوف سے کہا، وہ خود بھی وہ اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی. وہ تو اطلاع ٹرکش انٹیلیجنس نے دی کوئی 20 منٹ پہلے کہ جی وہ حملہ ہونے والا ہے، ان کی انٹیلیجنس نے، اور اس لیے وہ ٹاپ لیڈرشپ وہاں سے غائب ہو گئی. ٹیلی فون رکھے اور چلے گئے. ہاں وہ نماز پڑھنے گئے. ہاں تو وہ بچ گئے. تو وہ تو ویری کلیئر تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا جو حملہ ہوا ہے، یہ تو میرے خیال میں پورے مسلمان قوم کو لڑکا ہے. اور قطر کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ انہوں نے کوئی 19-20 بلین ڈالر کا پورا جو تیار کیا تھا ڈیفینسو سسٹم، پیٹریوٹ میزائلز کے جی جو انکمنگ ہوگا سارا ہمیں ارلی وارننگ ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. نہیں وہ تو سینٹ کام بیٹھی وہی سارا قابو کنٹرول وہی کر وہ سارا. نہیں لیکن مجھے آپ یہ طرح بتائیں نا، میں ذرا پہلے آپ سے یہ پوچھوں کہ جب یہ ٹارگٹ انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ اپروول تو لیا ہوگا کمانڈر چیف سے، اس کی مرضی کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. بالکل. آپ نے وہ بک آپ کے پاس پہنچی فریڈم یوسی کوہن، وہ 16 کو آ رہی ہے، گزری آپ کے پاس آ گئی. اچھا وہ موساد کا فارمر چیف ہے اور اس کا نام ہے بانڈ اسٹائل اسرائیل موساد اینڈ دا سیکرٹ وار. اچھا اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو اچھا وہ بندہ بڑا آپ نے دیکھا اس کو، وہ ہے وہ بدماش ٹائپ لگتا ہے وہ نہیں اس کو بانڈ اس کو اور وہ جینا عزائم ہیں یوسی کوہن کے موساد کا چیف تھا. اس نے 22 سال کی عمر میں موساد میں جوائن کیا تھا اس نے. وہ جو ہے اس نے بتایا کہ ایران کا آپریشن کیسے کیا انہوں نے، جنرل قاسم سلیمانی. جی ایران پر انہوں نے کتنے سال کام کیا، ایجنٹس ٹرین کیے اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے بندے اندر بھیجے. یہ پہلی دفعہ کتاب آ رہی ہے، پہلی دفعہ سے آئی. یہ میں نے اس میں یہ جو ہے یہ ایک تو اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے شاید نتن یاہو کا متبادل، اور اپنے آپ کو پی آر ایکسرسائز بھی ہے. ایک آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 30 سال پہلے بائی وے آف ڈسیپشن آسٹروفسکی، جس میں لکھا تھا کہ انڈیا کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اسرائیل میں ٹرین وہ چیف تھا. موساد چیف نہیں، یہ چیف کی فرسٹ ٹائم چیف کی پہلی کتاب موساد ایجنٹ تھا. لیکن جو چیف کی طرف سے پہلی دفعہ اس نے کوئی اپنا ہسٹری دی کہ یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ مطلب اچیومنٹس آیا کر رہے ہیں اپنے. اچھا اس کی جو ابھی جو اس کو دیکھا ابھی تو 16 کو ہی آئے گی شیلف ہٹ کرے گی، لیکن اس کے وہ ایڈوانس کاپیز آ رہی ہیں. اچھا اس کی آپ پڑھیں اس کے ایڈوانس کاپی. اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا ایک تو یہ اسمارٹ بانڈ ٹائپ اسٹائل ہے. ہاں وہ ذرا اسٹائلش، اور اس کے بارے میں بتا دوں ایک فلم بھی بنے گی ہالی ووڈ. اچھا اس نے جھوٹ بھی بڑے بولے ہیں اس کتاب میں. ایک تو یہ بات جو کہہ رہا ہے نا اس کتاب میں اس نے جو بات کی ہے کہ میں نے ڈائریکٹر CIA جو اس وقت کی جو جینا ہیسپل اس سے ملاقات کی. اچھا جو جینا ہیسپل نے کہا کہ تم بالکل ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جیمز بانڈ ہو. یہ اپنے جینا ہیسپل وہ تھی جب وہ ٹرکش میں بھی رہی تھی چیف آف اسٹیشن، اور شی اسپیکس ٹرکش آلسو. پہلی خاتون CIA چیف تھی ٹرمپ کے پہلے دور میں. ہاں تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ فوج تیار نہیں ہو رہی، تو اس نے آگے سے کہا جینا نے کہ وہ اچھا جی وہ تمہارے جنرلز بھی ہماری طرح کام نہیں کرتے تو اور مل کے جو ہے موساد اور CIA کرتے ہیں. تو پھر ہم نے ہٹ کیا اور پھر ہم نے ٹرمپ سے نہیں مطلب یہ نہیں اس میں بات جو کہہ رہا ہے نا وہ اتنی فضول بات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یعنی میں نے بطور موساد چیف وہاں سے جا کے جینا ہیسپل کو جو کہ CIA چیف تھی، ہم دونوں نے سارا پلان کر کے پھر ٹرمپ کو بتایا. نتن یاہو آن بورڈ نہیں تھا اور قاسم سلیمانی کو ہم نے بغداد میں ہٹ کیا. اور بعد میں ٹرمپ نے مذاق اڑایا کہ جی یہ تو دیکھو نتن یاہو بڑا کریڈٹ لے رہا ہے، لیکن یہ تو نتن یاہو تو آن بورڈ ہی نہیں تھا. یہ تو میں نے مطلب میں آئی ڈونٹ بلیو. ویسے وہ لگتا نہیں پلازیبل، تھوڑا ایگزیجریشن ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا ٹو کنوے آئی تھنک اے فیل گڈ فیکٹر. کیونکہ اسرائیل کو بھی مار پڑی ہے نا ایران سے.
اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو موساد ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، ہم نے یہ کارنامہ کیا، بقول ان کے کارنامے کے طور پر پیش کر ہے، اور ہم نے ایران کے سسٹم کو کیسے پینیٹریٹ کیا، ہم نے بندے بھیجے، اپنے ایجنٹ تیار کیے۔ پاکستان کا ذکر بھی ہے کتاب میں، ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہاں وہ تو ایران فائلز کو، اور یہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں لنک کرتے ہیں نیوکلیر پروگرام کے ساتھ۔ ہاں اور پھر یہ بیروت اور پیرس اور ادھر سارا، ادھر کیونکہ وکیل بن کے جاتا ہے ویسے بانڈ چالو گراؤنڈ سے، اور 84 سے مطلب 80 سے دیکھا نا، یہ اس وقت 1982 سے، کیونکہ یہ 22 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں آ گیا تھا اس میں آرگنائزیشن میں، تو یہ اوبویسلی پروفیشنل آرگنائزیشن تو ہے، وہ کام کرتی ہے۔ اچھا، میں صرف اس کتاب میں بھی 2-3 اور باتیں ہیں، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہ مجھے بتائیں مشاہد صاحب کہ گراؤنڈ پہ اس کا مطلب ان کے ایسٹس تھے قطر میں موساد کے، بالکل، لیکن ان موساد کے جو ایسٹس تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہٹ کرنا ہے، اور ان کو، لیکن ان کو ٹرکی ان کو آبزرو کر رہا تھا، ایسے سمجھا جائے؟ دیکھیں نا، وہ تو ایسٹس کا تو سب کو پتا تھا کہ امریکنز نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ نیگوشیٹ کریں، ٹھیک ہے، امریکہ کی آشیرواد کے بعد ہی حماس لیڈرشپ وہاں تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھی جائے۔ جیسے طالبان سے مذاکرات سے پہلے طالبان کو اجازت ملی کہ وہ آپ دوحہ میں، قطر میں ہیڈ کوارٹرز کھول دیں، ٹھیک ہے، جس کی فنڈنگ قطر نے کی تاکہ طالبان سے ہمارا رابطہ بھی رہے اور طالبان پر ہم نظر بھی رکھ سکیں نا۔ 10 سال سے امریکنز کہہ رہے تھے، آپ کو پتا؟ ہاں، کہ یہ تو اوباما دور سے ہو رہا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ طالبان کے دفتر کا کہ پاکستان سے بائی پاس کیا جائے، بار بات کی جائے، پاکستان میں نہ ہو، ادھر ہو، ادھر ہم کنٹرول بھی کر لیں گے، انفلوئنس کر لیں گے، اور پاکستان کو سائڈ کریں گے۔ اچھا، کیونکہ وہ پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو حماس کا تو وہ امریکنز کو سب کو پتا تھا کہ یہ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور مذاکرات کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور بیک سٹیبنگ ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن اس میں آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں نا کہ یعنی یہ کس کی غلطی ہے؟ یعنی اس میں اتنا، یعنی دیکھیں، اس نے یہ ہو سکتا ہے نا کہ نتن یاہو نے کہا ہو موساد کی طرف سے، اور سینٹ کام پوری کی پوری آن بورڈ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی ٹیریٹری میں رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کہ موساد نے اس آپریشن کا مخالفت کی ہے، جو میں ماننے کو تیار ہوں۔ ہاں، اس لیے کیونکہ موساد اور قطر انٹیلیجنس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور قطر انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ بھی کرتی ہوگی انفارمیشن کہ یہ فلانا لیڈر یہ کیا کر رہا ہے حماس کا، کیونکہ وہ ایک اوپن سسٹم میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے، تو ایک چینل آف کمیونیکیشن۔ یاد رکھیں، انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن، کہ ہماری انفارمیشن کے سورس ختم نہ ہو۔ اب تو ختم ہو گیا نا انفارمیشن، وہ